अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हेड ऑन। मैं हूं हमजा तारड़। गुज़श्ता रोज़ बल्कि गुज़श्ता रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक देखा जाए तो 10 बजे और अगर अमरीकी वक्त के मुताबिक देखा जाए तो दोपहर 1 बजे ज़ोहराने पर बुलाया गया था, दावत दी गई थी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को। और जो मुलाकात 1 घंटे के लिए तय थी वो 2 घंटे से भी ज़ायद जारी रही और वहाँ पर फील्ड मार्शल को वेलकम किया गया। ये बड़ी अहम मुलाकात जिसको सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान में, भारत में, मशरिक़ वस्ता में, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंस मिल रही है। और इस मुलाकात के बाद जिस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बाहर आए, मुलाकात के बाद अलविदा करने के बाद उन्होंने जो मीडिया टॉक की उसमें उन्होंने कहा कि मैंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर बुलाया था। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था जिस तरह से पाक भारत कशीदगी के दौरान उनकी ज़ीरक क़यादत ने फ़ैसले किए और जो बेहतरीन फ़ैसले पाकिस्तान ने किए और पाकिस्तान मज़ीद एस्केलेशन की जानिब नहीं बढ़ा था। उसी हवाले से ISPR ने भी एक बयान जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि मुख्तलिफ मामलात पे वहाँ पे बात हुई है। सदर ट्रंप ने भी बताया था कि ईरान और इसराइल के मामले पर भी बात हुई है। पाकिस्तान ईरान को बहुत बेहतर तरीके से, बाकियों से बेहतर तरीके से जानता है। पाकिस्तान ने जो एलामिया जारी किया, ISPR ने जो तफसीलात बताई हैं उसके मुताबिक भी पाकिस्तान ने यह कहा है कि इसराइल की जो कशीदगी है ईरान के साथ उसको ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में जो गुफ्तगू की थी, पाकिस्तान ने जोर दिया है कि ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल निकाला जाए। इसी हवाले से ये कितनी इंपॉर्टेंट मुलाकात है और पाकिस्तान की सफारती सतह पर कितनी बड़ी कामयाबी है, अगर हमने इस बात का जायज़ा लेना है तो जो भारत कह रहा है उसके ऊपर नज़र डालनी बहुत ज़रूरी है। भारतीय मीडिया की बात की जाए तो वो अपने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये कह रही है कि इस तरीके से किसी को बिल्कुल अलहदा कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी बात करते थे कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, लेकिन पाकिस्तान ने दर हकीकत नरेंद्र मोदी और भारत को आइसोलेट कर दिया है। भारत में मीडिया क्या कह रहा है, ये भारतीय अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की जानिब से जारी गई है और भारतीय मीडिया भी कुछ इसी किस्म की बातें करता हुआ हमें नजर आ रहा है। सारे मामले पर हमने बात करनी है। ईरान और इसराइल की कशीदगी पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया है। हफीजुल्लाह नियाजी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आप हमारे साथ हैं। और एहसानुल्लाह टीपू साहब दिफाई तज्जियाकार हैं। खालिद चिश्ती साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। सर, मुलाकात हुई है, पूरी दुनिया इसको बड़ी गहरी नज़र से देख रही थी। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये मुलाकात कितनी इम्पॉर्टेंट है और सिफारती सतह पर आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान कितना स्ट्रांग हुआ है? बहुत शुक्रिया हमजा आपने इनवाइट करने का। देखिए, जब मई की हमारी जंग हुई थी हिंदुस्तान से पहले और अप्रैल के एंड में हिंदुस्तान पर जब पहलगाम पर हमला हुआ था, तो हिंदुस्तान ने ये ऑफिशियली नहीं, फॉर्मली और बहुत प्लेटफॉर्म पर कहा था कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट कर देंगे। जी, हिंदुस्तान का मकसद भी उस वक्त यही था, बिकॉज वो समझता था कि हम पोलराइज हुए हैं पोलिटिकली, इकोनॉमिकल हमारे ऑब्वियसली इतने प्राउड हालात नहीं हैं। और हिंदुस्तान का ख्याल ये था कि मिलिटरीली अगर पाकिस्तान को सप्रेस करके या डिफीट या मोमेंटरली एम्बैरेस करके दुनिया के सामने अगर एक दफा रख दिया जाए तो हिंदुस्तान की बड़ी रेलेवेंस बन जाएगी। चाइना के मुकाबले में अमेरिका के एक ही कैंडिडेट नजर आएगा कि अगर इस रीजन में कोई चाइना की टक्कर का कोई मुल्क है तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ने यही किया था, उस वक्त करना चाहा था कि वो पाकिस्तान को लेस रेलेवेंट को लीस्ट रेलेवेंट या इररेलेवेंट कर दे। और उसके करने के बाद जो मिलिट्री एक्शन हुआ, जो पाक फिजाइया खासतौर पर मुसल्लह फौज ने अमूमी तौर पर जो किया 7 की सुबह को और 10 को, उससे पाकिस्तान का एक नया ज़ाहिर है कि इमेज भी बिल्ड करके आया। बिकॉज द विनर्स राइट द हिस्ट्री, ये दुनिया जानती है सारी हमेशा से। जो शिकस्त खाता है उसकी फिर कोई नहीं सुनता। आपने नोट किया होगा कि रेलेवेंस भी हमारी हो गई, हम इररेलेवेंट और लेस रेलेवेंट और लीस्ट रेलेवेंट होने की कैटेगरी से निकल आए। दुनिया ने रियलाइज किया कि ये पावर है जिससे बात भी करनी चाहिए, जिसको एंगेज भी करना चाहिए। और दुनिया आपको अपने इंटरेस्ट में नहीं, किसी और आपके कोई कनेक्शन की वजह से नहीं करती। दुनिया आपकी देखती है, आपकी वर्थ देखती है, आपकी सेल्फ वर्थ कितनी है, आपकी अपनी नजरों में कितनी है और दुनिया की नजरों में आपकी कितनी है। जाहिर है ये क्यूमुलेशन जब होती है तो दुनिया फिर आपके साथ एक कॉमन नेशनल इंटरेस्ट डेवलप करती है और फिर आपको एंगेज करना चाहती है, आपकी बात सुनना भी चाहती है। कितनी मानते हैं कितनी नहीं मानते वो तो इट इज टू अर्ली टू से, उसको मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट एंगेज करना, पाकिस्तान को वैल्यू करना, ये सब क्रेडिट गोज टू इंडिया। जी
ٹھیک ہے حفیظ اللہ ناظر صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے، اس کی ٹائمنگز کے اوپر بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں. ویسے تو یہ خبریں ہیں کہ 6 ہفتے پہلے ہی انوائٹ کر لیا گیا تھا، لیکن جس وقت ملاقات ہوئی ہے مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. سر بڑی امپورٹنٹ ملاقات تو ہے، لیکن کیا امریکہ ہم سے اس وقت ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے اس نے شکریہ ادا کیا، اس نے مدعو کیا، لیکن ایکسپیکٹیشنز آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوں گی؟ بہت بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو اس بارے میں دو کنفیوژن ہے ہی نہیں کہ یہ ملاقات چاہے مہینہ پہلے طے ہوئی ہے، 2 ہفتے پہلے طے ہوئی ہے، یہ اسرائیل کے ایران پر حملہ کرنے کا جو امکانات تھے یا جو ایک ہمیشہ سے خطرہ جو سر پہ منڈلا رہا تھا اسی کے تناظر میں ہوئی ہے. میں ایک اور بھی اس میں ایڈ کرتا جاؤں، انڈیا پاکستان جنگ بھی کبھی آپ دیکھیں گے اور جب سب فرولیں گے اور پتہ چلے گا، جب آپ لوگ جوان ہوں گے، ہو سکتا ہم نہ ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے ہوں گے تو کہ یہ انڈیا پاکستان کی جنگ بھی اسی تناظر میں ہوئی ہے. یہ ایک اور بحث ہے کہ وہ انڈیا پاکستان کیوں اس لیے ہوئی ہے اور کیوں ان کو انگیج کیا گیا ہے. اصل میں جب یہ ہوا ہے تو پاکستان کو انہوں نے آن بورڈ کرنا تھا. اچھا 2 ہی صورتیں ہو سکتی تھیں کہ اسرائیل آئے اور 2-4 دنوں کے اندر ایران کا جو ہے بالکل ستیہ ناش کر دے، جس کا کبھی بھی امکان موجود نہیں تھا. اگر تو ایران کے اوپر یہ پہلی دفعہ حملہ ہو رہا ہوتا، اگر تو اس کے اوپر پہلی دفعہ بم برسائے جا رہے ہوتے، اگر تو اس کے اوپر پہلی دفعہ اس کو آگ اور خون اور اس سے کھیلنا یا اس کی نصیب میں لکھا ہوتا تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ 1979 کے یہ تسلسل میں ہے اور یہ جاری و ساری ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس ملاقات کا صرف اور صرف جو بڑا مقصد تھا وہ یہی تھا. اور پھر وہ جو میں نے عرض کیا کہ جی انڈیا پاکستان تو بھی اس میں 2 چیزیں سامنے ہوں گی. ایک یہ ہوگا کہ اگر اسرائیل بفرض موال ایران پہ حملہ کرے تو پاکستان انڈیا کے ساتھ انگیج ہے. ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ انڈیا 3-4 دن میں فارغ ہو جائے گا. جب فارغ ہوا تو ان کو ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہوگی کہ پاکستان کے پاس جو اسلحہ استعمال ہوا ہے وہ ظاہر ہے ہم نے تو نہیں بنایا، ہمیں کسی نے دیا ہوگا، اور کسی نے ہمیں دیا ہے تو ان کے پاس اتنی استطاعت ہے اور اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی ملک کو بھی دے سکتے ہیں اور اپنی مرضی پہ دے سکتے ہیں. اگر ان کو یہ سوٹ کرے گا تو کسی ملک کو بھی اسلحہ دے دیں گے. وہی سارے کے سارے چاہے اس جتنی جو وارفیئرز ہیں، سائبر اٹیکس ہیں، سارے وہ منتقل ہو سکتے ہیں. اب اس میں جب ملاقات ہوئی آصف منیر صاحب کی تو مجھے ایک ملاقات اور یاد آ گئی. یہ مارچ 2010 میں جنرل کیانی صاحب کی اوباما سے ہوئی تھی اور اس ملاقات کے بڑے چرچے ہوئے. اس کے اوپر ولی نصر جو ایرانی یاد ہے لیکن بہت بڑا اسکالر ہے امریکہ میں، وہ ہال بروک کے وقت میں اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی رہا ہے امریکہ کا افغانستان کے اوپر. ہے وہ ایرانی نسل لیکن بڑی بڑی یونیورسٹی پڑھاتا ہے، بہت بڑا جس کو اسکالر ہے. تو اس نے کتاب لکھی تھی دا ڈسپینسبل نیشن. اس میں اس ڈوسیئر کے اوپر جو کینی صاحب نے اوباما کو پکڑایا تھا اور جو روڈ میپ اوباما کو دے کے آئے تھے وہ بھی ان سے اسی سلسلے میں یہ سمجھیں کہ اسے مشورہ کرنا چاہ رہے تھے کہ افغانستان کے بارے میں پاکستان کیا سوچا میں کیا کرنا چاہیے. جو روڈ میپ جو گیم پلان اس ڈوسیئر میں تھا، امریکہ نے اس کے بعد اپنی ہزاروں جانیں گنوائیں، 1 ٹریلین سے زیادہ اس کے بعد خرچ کیا اور 2020 میں وہ بے حمیدگی کے ساتھ نکلا اس کو نکلنے کے. میرا اپنا خیال ہے اگر میں اس کو سم اپ کروں تو امریکہ کو 2 صورتیں دی، ایک اسرائیل جو حملہ کرے اور ایران پہ قبضہ کر لے یا ایران کو بدحال کر دے یا رجیم چینج کر لے اور وہاں عدم استحکام لے کے آئے جو پاکستان کو نامنظور ہے. افغانستان کے اوپر بھی عدم استحکام، انڈیا کی طرف بھی عدم استحکام، پھر ایک اور بارڈر ہمارا کھل جائے تو پاکستان کو کیا کرنا ہوگا. دوسرا یہ اگر جیسے کہ ہوئے اور پچھلے 2-3 دن میں ایران نے اس کے چاروں طبق روشن کرا رکھے ہیں، بلکہ ساری راتیں اسرائیل کی روشن ہو چکی ہیں، ایران کے ایسے خطرناک حملے ہیں اور جو جاری ہیں، تو وہ اس صورت میں میرا یہ خیال ہے کہ اب جو حالات پیدا ہوئے تھے اور کل جو ملاقات ہوئی ان کی ہماری رات ان کی کل دوپہر، تو اس کے اندر انہوں نے سوائے اس کے کہ اسرائیل کو کی جو بچی کچی ساکھ ہے، فیس سیونگ ہے، اس کا گیم پلان بنایا ہوگا. اور میں اپنے جنرل صاحب یا فیلڈ مارشل صاحب کو اتنا یقین ہے جیسے جنرل کینی صاحب نے ایک غیر معمولی ڈوسیے دیا تھا، کل انہوں نے ان کو غیر معمولی مشورے دیے ہوں گے. اور حاصل کلام یہ ہے کہ اگر واقعی جنرل آصف منیر صاحب نے ان کو گیم پلان بتایا ہوگا کہ اس خطے کو جنرل فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے، امریکن اندازہ نہیں کر سکتے، تو پھر اور امن قائم ہو گیا تو سمجھیں کہ پھر آپ کا جو فیلڈ مارشل صاحب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ 14 آدمی ہیں جس کو نوبل پرائز بھی ملے گا
اور پوری دنیا پہ چھا جائے گا کہ اگر یہاں پہ آ کے اگر معاملہ فہمی ہو پاکستان کے علاوہ، دیکھیں قسمت کھیل ہے، پاکستان کے علاوہ کوئی معاملہ فہمی نہیں کرا سکتا، کوئی کیسا کرے. ایسے نہیں کہ ہم کو بڑے ہیں، بائی ڈیفالٹ ہماری پوزیشن ایسی آ گئی ہے کہ ہم جو ہے ایک بڑے اہم ہو گئے ہیں. اس سے آگے وہ جائے گا تو پورا خطے کو، اس پہ پورے گلوبل ساؤتھ کو قابو کرے گا. بالکل ٹھیک ہے سر، نہ چین جائے گا نہ روس جائے گا. سر اب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ اس طرح کی ہے. احسان اللہ ٹیپو صاحب، بات ہوئی ہے ایران کے حوالے سے، یہ ISPR کا جو بیان آیا اس میں بھی ہمیں پتہ لگا، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری بات کی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ایران کے معاملے کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. اب ہم دیکھیں پاکستان کا جو موقف ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف ہے. دونوں موقف جو ہیں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ کھڑے ہوئے ہیں. اس ملاقات کے بعد جس طرح نیازی صاحب بھی کہہ رہے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کسی طرح امریکہ کو اپنی پالیسی چینج کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے؟ ایسا کچھ آپ نیئر فیوچر میں دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، کل کی جو ملاقات ہوئی ہے اور لنچ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پاکستانی آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی 2 گھنٹے تک وہ رپورٹس ہیں کہ وہ جاری رہا، تو اس میں ایک تو چیز تو بہت آبویس ہے کہ ایران جو تھا وہ ڈیفینیٹلی ایجنڈے پہ تھا، کیونکہ اس ملاقات میں مارکو روبیو جو فورن سیکرٹری ہے اس کے ساتھ اسٹیو وٹکوف بھی وہاں پہ جو مڈل ایسٹ کے لیے اسپیشل نمائندہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، تو وہ بھی موجود تھے اس میں. تو ڈیفینیٹلی، اور پھر ٹرمپ نے خود انڈورس بھی کیا کہ اس حوالے سے بات ہوئی ہے پاکستانی آرمی چیف کے ساتھ، اور پاکستان چونکہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے ایران کو، باقی جو لوگ ہیں یا باقی ممالک اس سے زیادہ، تو بات تو ہوئی ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ملاقات طے ہو گئی تھی تو اس میں باقی کچھ اور ایلیمنٹس بھی تھے اس میں. یعنی ایک چیز کو ہم اگنور کر رہے ہیں اس میں، یعنی کریٹیکل منرل تو اپنی جگہ، لیکن کرپٹو کاؤنسل جو اب ریسنٹلی بنا ہے تو بلال بن ثاقب ان کی بھی کچھ ایفرٹس جو ہیں ان کے حوالے سے بھی رپورٹس آ رہی ہیں. اور آلریڈی یہاں پہ پنڈی اسلام آباد میں یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقاتیں بھی ہوئی تھی، اور جو کرپٹو ہے بزنس تو اس میں یا انویسٹمنٹ اس میں ٹرمپ کی فیملی جو ہے وہ خود بھی اس میں انوالو ہے. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں، میرے خیال میں صرف ایک اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے. اور پاکستان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، جس کے حوالے سے امریکہ بھی بہت یعنی کنسرنڈ ہے، خاص کر جو ISKP ہے، داعش خراسان، ان کی طرف سے جو مسلسل اٹیمپٹس ہو رہی ہیں US مین لینڈ میں حملے کرنے کی. اب ریسنٹلی بھی ایک پاکستانی نژاد جو کینیڈین تھا وہ پکڑا گیا تھا، جنہوں نے پلان کیے تھے کچھ حملے واشنگٹن میں، نیو یارک میں. اور پاکستان نے، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ یعنی کچھ مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے شاید، جو ایک کی آپریٹو تھا ISKP کا شریف اللہ، وہ انہوں نے پکڑ کے ہینڈ اوور کیا تھا، جس کی ٹرمپ نے اسٹیٹ آف دا یونین اسپیچ میں تعریف بھی پاکستان کی تھی. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں، اس کو کنفائنڈ نہیں رکھنا چاہیے یا صرف ایران تک یا صرف یعنی جو باقی معاملات ہیں اس تک. تو یہ ملٹی ڈائمینشنل ملاقات ہے اور یہ چیز بہت ضروری تھی. US کے ساتھ انگیجمنٹ آپ کی اس کی ضرورت ہے پاکستان کو. اور یہ چیز جو ہے جہاں تک ایران کا مسئلہ ہے تو میرے خیال میں پاکستان کو خود بھی اس چیز کی ریئلائزیشن ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت میں اگر وہ امریکن کیمپ میں چلا گیا ایران کے خلاف تو ان کے جو ریپرکشنز ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے. آلریڈی جو افغان وار میں، جو وار آن ٹیرر میں ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس کی ہے یہاں پہ ریئلائزیشن. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکن کیمپ میں جائے گا اس کے خلاف، ایران کے خلاف. بالکل ٹھیک ہے. خالد چشتی صاحب، جس طرح سے یہ سب کے لیے امپورٹنٹ ملاقات رہی ہے، ہمارے دوستوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، موجودہ صورتحال میں ایران کے لیے خود بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو وہ کس نظر سے، ہمارے دوستوں کی بات کر لیں، چین کس نظر سے اس ملاقات کو دیکھ رہا ہوگا، روس کس نظر سے اس ملاقات کو دیکھ رہا ہوگا، ایران کس نظر سے دیکھ رہا ہوگا؟ دیکھیں حمزہ، اس وقت ایران کے پاس جو میڈیشن کے سینس میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپشنز بڑی کم ہیں، بڑی محدود ہیں. دوسری طرف جو آپ نے ماحول دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ بہت زیادہ کین نہیں لگ رہے بات چیت کرنے میں. اور یہ سارا ضروری نہیں ہے کہ وہ کین نہیں ہے. ہم میڈیا کو جو رپورٹ ہم آپس میں جو سنتے ہیں میڈیا پر، وہ کچھ اور ہوتا ہے اور بیہائنڈ دا سین کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ سائی آپس کہتے ہیں اس کو، سائیکولوجیکل آپریشنز کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اپنی ول اور تھرسٹ امپوز کرتے ہیں اور دوسرے کو یہ آپ کانفیڈنس شیٹر کرتے ہیں اس کا کہہ کے، یا اس کی ول ٹو فائٹ ختم کرتے ہیں بائی سیئنگ کہ پتہ نہیں آپ کیا ہونے والا ہے، تم بچ جاؤ، ابھی بھی نیگوسیشن پر آ جاؤ، پھر نہ کہنا. یہ اس طرح کے بیانات ہوتے رہتے ہیں سرکاری سطح پر جو آفیشل ہوتا ہے. لیکن بیہائنڈ دا سین ظاہر ہے ایک لمٹ سے زیادہ اسکلیشن اسپیشلی امریکن پریزیڈنٹ وغیرہ بھی نہیں چاہیں گے کہ اسرائیل کا نقصان ہو. آج آپ نے صبح دیکھا ہے جو رات کو اٹیکس ہوئے ہیں وہ بہت مؤثر بھی ہوئے ہیں، پاورفل بھی ہوئے ہیں، انہوں نے نئے میزائل لانچ کر دیے ہیں. تو اب پرائز تو اسرائیل بھی دے رہا ہے، اور نیگوسیشن کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک اپرچونٹی پاسبلی نکل سکتی ہے جو میں فورسی کر سکتا ہوں، ایک امکان جس کو کہتے ہیں، ناٹ کہ میں سمجھ رہا ہوں، بلیو کرتا ہوں اس پہ،
کہ پاسبلی امریکہ جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اس وقت زیادہ تر اسرائیل کو، اور ایران کا سامنے کھل کر ابھی اس طرح کوئی نہیں آیا، سوائے کنڈیم کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے، اور یہ کہنا ایڈوائز کرنا کہ نہ لڑو اور اصولی حمایت کر دینا اور چیز ہوتی ہے. لیکن ایکٹیو رول پاکستان کی شاید ایک پوزیشن بن سکتی ہے کہ وہ پلے کرے، کہ وہ ایک قسم کا ایران کو ریپرزینٹ کرے. ادھر سے امریکن اور دوسری گورنمنٹ تو کر ہی رہی ہیں اسرائیل کو پریزنٹ. ہم اسرائیل کو درمیان میں خود نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو اس کو ریکگنائز نہیں کرتے ایز اے اسٹیٹ. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی بنتی ہے ان پیس میکنگ، کہ پاکستان پہلے ہی کہہ رہا تھا، جو نیاز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم تو کاؤنٹر ٹیررزم اور بہت پہلے بھی پریشان خود بھی ہیں، اور امریکہ کو بھی ریلائز کرنا چاہیے، اور یہ ہمیں ریلائز کرانا چاہیے ان کو کہ ہم پیس لونگ خود بھی ہیں، ہم ریجن میں بھی ظاہر ایسکلیشن نہیں چاہتے، اور ہم ہیلپ کرنے کو تیار ہیں، اور ہماری کمپلشن بھی ہے. بائی دا وے حمزہ صاحب، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے ابھی اتنی لمبی ایسکلیشن ہندوستان سے لڑی اور جنگ لڑی ہے. جو سبق سکھا ہے وہ تو ہسٹری ہے. جو افغانستان کا بارڈر ہے وہ آپ اس کا سیکیور یا اتنا کمفرٹیبل نہیں دیکھتے جتنا ہم چاہتے ہیں کہ ہو. ادھر بھی ہمارا انیزینس ہے. اور ایران ایک اور فرنٹ ہم نہیں چاہیں گے کہ اور فرنٹ پر اتنی زیادہ ایسکلیشن ہو یا ہاسٹیلٹی ہو کہ وہ ہمارے خطے تک اس کی جو آگ کا جو ٹیمپریچر یہاں تک پہنچے. تو ہمیں تو چاہیے آل آؤٹ جانا کسی طریقے سے بھی. اگر ہمیں امریکہ یا کوئی اور ملک اس وقت ہمیں سمجھتا ہے کہ ہم نیگوسیشن میں کنٹریبیوٹ کریں تو ہمیں ایکٹیولی کرنا چاہیے، بیکاز ہم چاہیں گے نہیں کہ یہ تین ڈائریکشن، ہم انسیکیورٹی اور انسٹیبلٹی تو کر ہی نہیں سکتے. ہم ایسٹ کو بہت اچھا ہینڈل کرتے ہیں اپنے فورس کی وجہ سے، اور ہم نے دکھایا بھی الحمدللہ. لیکن دوسروں کے لیے نہ ہم اس لیے نہ چاہتے ہیں اسکلیشن، اور نہ ہمارے کسی آبجیکٹو میں وہ فٹ بیٹھتا ہے کہ اس طرف بھی ہماری طرف سے انسیکیورٹی پیدا ہو. تو ہمیں آل آؤٹ کوشش کرنی چاہیے. میں دوبارہ کنکلوڈ کر کے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے، کیونکہ میں نے نہیں دیکھ رہا کہ اس طریقے سے سوائے ٹیلی فون ٹاکس کے پریزیڈنٹ پیوٹن نے بات کر لی، اور امریکن لیڈرشپ نے بات کر لی چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ، تو مجھے کوئی میئربل جس کو کہتے ہیں نا ٹینجیبل فارم میں کچھ نظر ابھی تک نہیں آیا جس کو ہم کہیں گے. یورپین یونین والے کرنے لگے مذاکرات، شاید آج یا کل ہونے لگے ہیں. لیکن مجھے دوسرے ملکوں میں جو سو کالڈ ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کے حمایتی لوگ ہیں یا حمایتی ملک ہیں، نسبتاً سافٹ کارنر رکھتے ہیں، ان کی طرف سے مجھے کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا. میں اس لیے فورسی کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں بھی ہے، اور ایز اے گریٹ نیبر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا لیو اپ کریں، اور کل کو جو ایران کے شہری اور ایرانی قوم ہے یہ یاد رکھے کہ ہم نے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کیا تھا ان کے ویل بینگ میں اور ان کی سیکیورٹی میں. جی بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان میڈیشن کسی طرح سے کرے، اور دوسری طرف پاکستان نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ اپنے ہمسایہ ممالک میں بھی ایسکلیشن نہیں چاہتا. اسی حوالے سے بات کریں گے. ایران اور اسرائیل کی کشیدگی پر مزید بات ہوگی. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایران اور اسرائیل کی جنگ کو 7 روز ہونے کو ہیں، 1 ہفتہ ہونے کو ہے. دونوں جانب سے ایک دوسرے پر حملے کیے جا رہے ہیں. اگر ہم بات کریں نفسیاتی دباؤ کی یا پھر ایک دوسرے کو مینٹلی ٹارگٹ کرنے کی، تو دونوں جانب سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں. ایک طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران کی جو فضائی برتری ہے وہ اسرائیل نے مکمل طور پر وہاں پر فضائی برتری حاصل کر لی، جبکہ ایران کی جانب سے بھی اسرائیل کی فضا کے حوالے سے ایسا ہی موقف آیا. اور مزید دیکھ رہے ہیں کہ میزائلز داغے جا رہے ہیں ایران کی جانب سے، مزید ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ یوز کی جا رہی ہیں. بڑے سخت بیان بھی آئے. اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں پھر بھی کچھ کنفیوژن کا شکار نظر آ رہے ہیں. ایک طرف کچھ امریکی جریدے اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ سب کچھ تیار ہے، امریکہ بالکل تیار ہے، انہوں نے پلان بنا لیا ہے کس طرح سے ایران پر انہوں نے حملہ کرنا ہے، ان کے نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر، مطلب نیوکلیئر جو ان کی ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر حملہ کرنا ہے. وہاں پہ پوائنٹس انہوں نے دیکھ لیے ہیں، لیکن صرف ٹرمپ کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کب فیصلہ کریں گے. اسی حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ معاملہ مزید آگے کتنا بڑھ سکتا ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تک جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ایران اکیلا ہے، اس وقت تنہا لڑ رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بیانات آئے ہیں مختلف ممالک کی جانب سے، لیکن جنگ اکیلے ہی لڑنی ہوتی ہے. ایسی صورتحال میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر امریکہ شامل ہو جاتا ہے براہ راست جنگ میں تو ایران تنہا مقابلہ کر سکتا ہے، جیسے پہلے ایران نے شاید اسرائیل امریکہ دونوں کو سرپرائز تو کیا ہے جس طرح کی ریٹیلیشن آئی ہے. دیکھیں جی، پہلی میری بات، پہلے تو بات ویسے تو خیر اس طرح کے ماحول میں کوئی پریڈکٹ کرنا، اور پھر ہمارے جیسے کہ چشتی صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم یہاں بیٹھ کے اندر خانے جیسچرز ایک ہوتے ہیں، آپ بیانات کچھ دوسرے دیتے ہیں، اور پھر تیسرے کو کچھ اور سنانا چاہتے ہیں، چوتھے تک کوئی اور بات پہنچانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے پھر آپ الفاظ کا ایسا چناؤ کرتے ہیں کہ ہر بندے تک اس کے حصے اور جثے کے مطابق پیغام پہنچ جائے. لیکن میں یہ آپ کو حقیقت لکھ کے دیتا ہوں کہ امریکہ کبھی بھی اس جنگ میں آگے نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا. یہ خاطر جمع رکھیں، یہ میری
میری بالکل ذاتی رائے ہے جو کہ 100% غلط ہو سکتی ہے، لیکن میں حتمی بالکل پیریڈ ایبسولوٹلی ناٹ، یہ تو بات ایک دوسری بات یہ ہے جی کہ اب اسرائیل جہاں چلے گی ہے، یہ ظاہر ہے کہ امریکہ کی شے پر یا امریکہ کی پراکسی کے طور پہ اس پورے ریجن کو کنٹرول کر رہا ہے۔ جہاں ہم کہتے ہیں کہ جی اسرائیل جو امریکہ کے اوپر ایک اس کی مجبوری ہے، اس طرح امریکہ اسرائیل کی مجبوری ہے اور امریکہ کی مجبوری ہے کہ اتنے بڑے خطے کو جو کہ سارے وسائل سے ریسورسز سے مالا مال ہے، اور امریکہ جو ہے اس کے لیے پتہ نہیں کتنے عرصے سے کوشاں ہے، کتنی جنگیں کر چکا ہے، 7-8 ملک اسی علاقے کے وہ صفحہ ہستی سے وہ مٹا چکے ہیں، لیبیا کیا، صومالیہ کیا، سوڈان کیا، یمن کیا، لبنان کیا، شام کیا، عراق کیا، مطلب کتنا کا نام لیں آپ، جہاں پہ انہوں نے ان کو بالکل ایسے عدم استحکام میں پہنچایا کہ یہ سارے ملک فار آل پریکٹیکل پرپزز جو ہے فنکشنل سٹیٹس نہیں ہیں، اور ان کا آخری ٹارگٹ ایران ہے۔ اب فرض کیا، فرض محال ہم کہتے ہیں کہ ایران کو جو ہے وہ اسی طرح پہنچا دیتا ہے جہاں پہ جیسے شام کو اسے پہنچایا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد جو خطہ ہے جو آپ کا گلوبل ساؤتھ ہے، جہاں پہ انڈیا پہلے امریکہ کا ایک الائٹ بیٹھا ہے، اسرائیل کے ساتھ بھی اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اسٹڈی کی تعلقات ہیں، یہ تین ملک جو ہیں، پھر اس کے بعد اس خطے کے اندر کسی اور کو پنپنے دیں گے؟ اس کا آپ بھول جائیں ایران تو چلو کوئی طرح حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیں آپ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں کسی کو کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں کہ کسی کے آرگومنٹ سے، لیکن کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے، کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں آصم منیر صاحب کی اوباما ٹرمپ کی ملاقات کے لیے، وہ کسی لیول پہ کسی سطح پہ ہو سکتی تھی، اتنی بڑی ہائی فائی کرنا۔ ایگزیکٹلی مجھے 2010 کو ہمیشہ ریکال کرتا ہوں جب جنرل اشفاق پرویز کیانی جب گئے تھے امریکہ میں اور اوباما سے ملے تھے، اور بالکل اسی طریقے سے یہی ڈٹو کاپی یہی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے بعد لکھا ڈوسیہ تھا وہ پکڑا دیا۔ میرا خیال ہے اور یہ میرا وجدان کہتا ہے، میری انٹیوشن کہتی ہے کہ وہاں پہ جنرل عاصم منیر صاحب سے ضرور اس بات میں بات ہوئی ہوگی کہ اس جنگ سے کیسے نکلا جائے۔ یہ باقی باتیں بڑی معمولی ہیں کہ پاکستان کتنی تجارت کرے گا نہیں کرے گا، یہ کسی لیول پہلے بھی ہمارے بڑے ڈیلیگیشن کے مل کے آ گئے، ابھی بلاول صاحب گئے ہوئے تھے، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کون سی چیز کیا ہو رہی ہے فلاں ہو رہی ہے۔ انڈیا پاکستان کی جنگ بھی کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے ان کے اس وقت جتنی اس وقت ان کے سروں پہ ایران سوار ہے۔ اسرائیل کو وہ ختم نہیں ہونے دیں گے، اگر اسرائیل جہاں سے پیچھے ہٹتا ہے تو اسرائیل ختم ہوتا ہے، اسرائیل آگے بڑھتا ہے تو اسے ایران کو ختم کر کے جانا ہوگا۔ یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں ایک نے بچنا چاہیے اور ایک کو ہمیشہ کے ایلیمینیٹ ہونا چاہیے۔ اب یہ کوئی عام چیز نہیں ہو رہی، نہ اس کے اوپر یہ کہنے کہ کوئی دوسرے ملک خاموش بیٹھ کے تماشائی بیٹھے ہیں، وہ ایک جیسے چھوڑ رہے ہیں۔ چائنا نے کو پاکستان کے اندر کو آگے جنگ نہیں لڑی، لیکن ساری دنیا نے کہا اور ڈنگے کی چوٹ پہ کہا کہ پاکستان کی جنگ جو ہے 90% چائنا نے جو اس کی جو انفارمیشن تھی جیسی تھی، اب سارے کموڈور صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں کیا کہوں، تو وہ یہ ساری کی ساری اس کے اندر کتنا ایک حصہ تھا۔ میری بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت عاصم منیر صاحب کا رول بڑا ہی اہم ہے۔ ہمیں ایران کی جنگ میں حصہ لیں یا نہ لیں، 45-46 سال سے ہمارے اور ایران کے تعلقات، اس وقت شہنشاہ کے وقت سے بھی ہوا نہیں گزر سکتی، سامنے کیا ہوتا ہے اس کو بھول جائیں۔ طالبان کے ساتھ ہمارے سامنے کیا ہے، طالبان ہماری حکومت سے ہوا نہیں گزر سکتی، یہ اگین میں میرا ذاتی مشاہدہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ دوسری بات ہو نہیں سکتی، میری عقل کو چیزیں اپیل نہیں کرتی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا، سر ٹھیک ہو گیا، ہم نے وہ جنگوں میں کسی نے جائے اس نہیں۔ اور پھر ایران کے پاس آخری بات یہ ہے کہ وہ جتنا لیتھل السر ہے ہر روزانہ بڑھا رہا ہے اس کی انٹینسٹی۔ آپ کو یہ چیزیں بتائیں گے کہ آج کتنی سخت تھا، یسٹرڈے واز بیٹر دین ڈے بیفور یسٹرڈے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ایک ایسے موڑ پہ ہیں کہ یا امریکہ نے اگر جنگ لڑی اور ایسا آیا تو پھر لا محالہ آپ دیکھیں گے سارے پلے ٹریگر ہو جائیں گے، پورا خطہ جو ہے تیسری جنگ عظیم کے اندر چلا جائے گا۔ اگر امریکہ نے جو اندر سے وہ یہی کہتا ہے کسی طریقے سے اسرائیل کو فیس سیونگ دی جائے اور تو واپس بلایا جائے، میرا خیال یہی ہوگا عملاً۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے سانو اللہ ٹیپو صاحب۔ لیکن ایران فیس سیونگ دے گا نہیں، ایران بڑی ٹھیک ہے، ایران فیس سیونگ نہیں دے گا، وہ بات کرنا نہیں چاہتا ہے۔ سانو اللہ ٹیپو صاحب، جس طرح سے حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ براہ راست بڑے کم چانسز ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں کہ اس میں شامل ہو، لیکن جو صبح کا زبردست حملہ ہوا ہے اس کے بعد آپ نے نیتن یاہو کے بیانات دیکھے ہوں گے، ان کا طریقہ کار دیکھا ہوگا، انہوں نے مظلوم بننے کی کوشش کی ہے، ایسے ہی جیسے وہ امریکہ کو کہہ رہے ہوں کہ آپ خدارہ اس میں شامل ہو جائیں، کسی بھی طرح اب آ جائیں، مظلوم بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری جانب جو ایک کوشش اب سب کو سمجھ آ رہی ہے کی گئی کہ کسی طرح
ایران حملہ کرے جو امریکن بیسز ہیں, جو امریکی اڈے ہیں, ان پر حملہ کرے تاکہ جواز پیدا ہو سکے, ایران نے وہ بھی نہیں کیا ہے. آپ متفق ہیں کہ امریکہ شامل نہیں ہوگا یا امریکہ جواز ڈھونڈ رہا ہے؟ ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے یعنی کہ وہ انپریڈکٹیبل ہے, وہ اس سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ابھی بھی وہ امریکہ میں یعنی آپ وہاں کے جو اینالسٹ ہیں یا جو جرنلسٹ ہیں ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کم کام کر رہے ہیں اور ایک یعنی ون مین شو ہے. یہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی سوچ ہے, پھر وہی سوچ جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے. ان کے جو فارن سیکرٹری ہے, ان کی جو ڈیفینس سیکرٹری ہے, ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے, اور وہ بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے ہم جو ٹرمپ کا موڈ ہے ہم اس کے خلاف نہ آ جائیں تاکہ اپنی پوزیشنز کو سیکیور رکھ سکیں. تو یہ ایک یعنی ایک بہت بڑا ایشو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کہ وہ انپریڈکٹیبل ہے اور اس سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک ہاں ایک ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ وہ نہیں آئیں گے, یعنی بوٹ آن گراؤنڈ جو ہیں وہ مجھے خود بھی نہیں لگ رہا. لیکن جو ایریل کیمپین ہے یا جس طریقے سے یعنی اسرائیل بار بار کہہ رہا ہے کہ ایک نیوکلیر سائٹ ہے ایران میں کہ اس کو صرف امریکن جو بمبرز ہیں وہ اس کو تباہ کر سکتے ہیں, تو اس حوالے تک یعنی جو ٹرمپ کی انوالومنٹ ہے وہ ہو سکتی ہے. خاص کر جو آج کا جب حملہ ہوا ہے تو اسرائیل جس طریقے سے وکٹم کارڈ پلے کر رہا ہے کہ ہاسپٹل کو ٹارگٹ کیا گیا, حالانکہ ایرانین آفیشل کہہ رہے ہیں کہ اسی ہاسپٹل کے نیچے جو اسرائیلی فورسز ہیں ان کی یعنی علاج ہوتا تھا, وہاں پہ ان کی یعنی کچھ کمیونیکیشنز کے وہ تھے, ٹولز وغیرہ وہ تھے, یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہاسپٹل اوپر تھا لیکن انڈر گراؤنڈ ملٹری ایکٹیویٹیز چل رہی تھی. تو اس کے بعد یعنی ابھی میں یہاں آنے سے شو میں آنے سے پہلے وہ خبر دیکھ رہا تھا کہ جو ڈیفینس منسٹر اسرائیل کے اب انہوں نے دوبارہ سے ڈائریکٹلی تھریٹن کیا ہے جو ایران کے سپریم لیڈر ہے خامنائی کو. تو اس لیول تک اگر بات جاتی ہے تو یہ بہت بڑی اسکلیشن ہوگی. خاص کر جو سپریم لیڈر اگر ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے اسرائیل کی جانب سے تو میرے خیال میں یہ جو جنگ ہے تو یہ جنگ صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی اور یہ پورے خطے تک یعنی اپنے لپیٹ میں معاملات کو وہ لے سکتی ہے یہ جنگ. اور آلریڈی یعنی ریجیم چینج کی جو باتیں ہو رہی ہیں, ان کیس ریجیم چینج کی طرف چیزیں جاتی ہیں تو جو پاکستان خاص کر ہمیں فوکس رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے کیا کانسیکوینسز کے لیں یا ریپرکشنز کہ یہاں پہ یعنی ہم ایران تیسرا بڑا ملک ہے جس کے ساتھ ہم سب سے لمبا بارڈر شیئر کر رہے ہیں انڈیا اور افغانستان کے بعد. دوسرا یہ کہ بہت کریٹیکل ریجن ہے ہمارا یا پروونس ہے بلوچستان, وہ ہم ایران کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور انٹرنلی اگر ایران کے اس موجودہ ریجیم کو ٹاپل کیا جاتا ہے تو وہاں پہ جو ریولوشنری گارڈز ہیں 2 لاکھ کے قریب ان کے پرسنل ہے اور بہت زیادہ ویل ٹرینڈ اور آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ وہ لوگ ہیں. وہ اگر ڈسمینٹل ہوتے ہیں تو بہت زیادہ خدشہ ہے کہ وہ چیز جائے گی یعنی جس طرح نان اسٹیٹ ایکٹرز اس پورے ریجن میں آپریٹ کرتے ہیں. آلریڈی وہ چیز ہم نے دیکھی تھی جب صدام حسین حکومت کو گرایا گیا تو جو صدام کے فوج کے لوگ تھے تو وہ یا القاعدہ میں چلے گئے یا پھر وہ داعش میں چلے گئے, اور اس کے بعد ہم نے سب نے دیکھا کہ وہاں کے معاملات کتنے خراب ہوئے جو ابھی تک وہ پورا ریجن بھگت رہا ہے. تو یہ اس طرح کے وہ ہیں کہ پاکستان کو اس پہ فوکس رکھنا چاہیے. ہاں جہاں تک میڈیشن کا تو وہ ہے یا ڈی ایسکلیشن میں اگر پاکستان کو یہ رول پلے کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے, لیکن مجھے پرسنلی وہ نہیں لگتا کیونکہ میڈیشن کے لیے آپ کو ایسے یعنی پارٹی کی ضرورت ہے جو دونوں کو قابل قبول ہو. ایران اسرائیل کے ساتھ ہمارے کوئی فارمل ریلیشن ہے نہیں, ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے. ہاں ایران کے ساتھ ہے. اب جہاں تک عمان کی بات ہے تو عمان کے یعنی اب ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھے ہیں کہ وہاں پہ اسرائیل کے آفیشلز بھی آتے ہیں, وہاں پہ یعنی امریکنز بھی آتے ہیں, تو وہ ایک تھا سوٹیبل. تو میرے خیال میں پاکستان اب اس پوزیشن میں فی الحال نہیں ہے کہ وہ میڈیشن کرا سکیں اس جنگ میں اسرائیل امریکہ ایران کے بیچ میں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک عام تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ اسرائیل کا بھی نشانہ اگر ایران ہے تو اس کے بعد اگلا نشانہ پاکستان ہوگا. اسی حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے بھی آج بات کی ہے اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر کہ پاکستان کو اس حوالے سے نظر انداز اس بات کو نہیں کرنا چاہیے کہ اگلا نشانہ بہرحال اسرائیل کا پاکستان ہی ہوگا ایران کے بعد. خالد چشتی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جو رائے پائی جاتی ہے یہ کتنی درست ہے اور پاکستان اس معاملے کو اس تناظر میں کس طرح دیکھتا ہے؟ دیکھیے حمزہ, اوپینین ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور ایک ریئر پاسبلٹی وہ تو یہ دیکھنا پڑے گا کتنی پاسبلٹی ہے, برائٹ ہے یا بڑی اسٹرانگ ہے یا ریئر ہے یا ان لائکلی ہے. جہاں تک پاکستان اگلا نشانہ ہونے کا چکر ہے تو میں نے پھر اپنی پاکستان کی قوت بھی دیکھنی ہوتی ہے میں کمنٹ کرنے سے پہلے, اور یہ دشمن بھی دیکھتا ہے آپ پر. یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف نشانہ بنانے کا کوئی لے لیا, کوئی گن کا نشانہ نہیں ہے کہ آپ اگلے ٹارگٹ پہ چلے جاتے ہیں ایک کو کل کرنے یا ایلیمنیٹ کرنے کے بعد. یہ نہیں ہوتا, آپ نے رسپانس بھی دیکھنا ہوتا ہے. پاکستان کے لوگوں نے, پاکستان کی مسلح افواج نے, پاک فضائیہ نے جو ابھی رول پلے کیا ہندوستان کی ایسکلیشن میں,
تو آپ نے دشمن پر ایک پرائس دینی ہوتی ہے. میں اس کو ٹرم یوز کرتا ہوتا ہوں کہ پروہیبٹیو پرائس امپوز کرنی ہوتی ہے آف دا وار. آپ نے ہندوستان کے ساتھ ہم نے کیا کیا, ہم نے 10 تاریخ کو اور 7 تاریخ کو پروہیبٹیو پرائس امپوز کی ہندوستان پر 6+0 کر کے, اور پھر 10 تاریخ کو ہیوی ٹنیج کر کے, جو میں اکثر چینلز پہ کہہ رہا ہوں کہ 65 کی 17 دن کی جنگوں سے زیادہ ٹنیج ہم نے 5 گھنٹے میں گرائی ہندوستان پر 10 تاریخ کی صبح فجر کے بعد. ہندوستان کو میسج یہ جاتا ہے کہ آپ ایسکیلیشن کر لیں, لیکن پھر ایک قیمت ہے اس کے ساتھ, ایک پرائس اٹیچڈ ہے. اسرائیل نے 45 سال سے کیوں ایسا نہیں کیا کہ پاکستان پر حملہ کرتا. میں نوجوان 81 میں نوجوان فائٹر پائلٹ تھا جب میں ایئر فورس میں, تو اس وقت بھی میری ڈیوٹی لگی تھی چکلالہ نور خان ایئر بیس پر. چکلالہ ہوتا تھا ٹو پروٹیکٹ کوہٹا نیوکلیر پلانٹ, جو ہمارا اس وقت نیوکلیر پلانٹ ایک ہی جگہ تھی ہماری, ڈاکٹر قدیر خان وہیں پہ شاید کام کرتے ہوں. تو میں اس وقت سے ہمیں ڈیفنس کر رہے ہیں, اور ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا کہ اسٹرائک اگر آئی ہمارے نیوکلیر پلانٹ پر تو کہاں آئے گی, 2 ملکوں سے آئے گی, اور دونوں ملک آپ کو پتا ہے کس کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ آج کا خطرہ نہیں ہے ہمیں 1981 جب سے میں نے ایئر فورس میں ووٹ سنبھالا, ہمیں اس وقت کا خطرہ تھا. لیکن 45 سال میں الحمدللہ کیوں ہمت نہیں ہوئی؟ کیونکہ جس کو میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا, پروہیبٹیو پرائس امپوز کی جاتی ہے, اور ظاہر ہے ہندوستان کو تو ہم نے کی ہے, اسرائیل کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ آسان نہیں ہے. خدا نخواستہ میں ایران کو انڈرمائن نہیں کر رہا, لیکن ہمیں ایران سے ایکویٹ نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, ہم سمجھتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پوٹینشیل تھریٹس ہیں. کہ احسان اللہ ٹیپو صاحب, ایک خبر یہ آئی تھی کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہا تھا کہ اب ایران بات کر رہا ہے مذاکرات کی, لیکن اب ہم مذاکرات میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ساتھ ہی یہ بھی بات آئی کہ کچھ طیارے اڑے ہیں, 3 طیاروں کا ذکر ہو رہا تھا, ایران سے اڑے ہیں, وہ عمان پہنچے ہیں, مسقط لینڈ کیے ہیں. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ ایران نے تو تردید کر دی تھی. ہاں, ایران مسلسل تردید کر رہا ہے. یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کل یہ اس خبر کا آنا کہ وہ وائٹ ہاؤس آنا چاہ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے میں وائٹ ہاؤس کے جو گیٹس ہیں اس کے لیے کھول دوں, اور پھر عمان کے حوالے سے بھی کچھ رپورٹس آئی, لیکن ایران اس کو مسلسل ڈینائی کر رہا ہے. ٹرمپ کی طرف سے یعنی وہ مسلسل کھیل رہا ہے, وہ مسلسل وہ جو نرو گیمز ہوتی ہیں وہ کھیل رہا ہے ایران کے ساتھ. ایک طرف انہوں نے اسرائیل کو یعنی فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ وہ جس طریقے سے بھی وہ چاہے ایران کو ٹارگٹ کر سکتا ہے, اور دوسری طرف پھر بھی ایک انہوں نے ایک اپرچونٹی ہے, وہ ایک ونڈو کھولی ہوئی ہے کہ اگر ان کیس اس پریشر میں آ کے ایران جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہو سکتا ہے. ایک طرف وہ ٹویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ایران کو سرینڈر ہونا پڑے گا, ایک طرف وہ یعنی سپریم لیڈر کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہ یعنی ٹرمپ اسی طریقے سے وہ کھیلتا ہے, وہ آپ کے نروز کے ساتھ. اور اس میں یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ مسلسل ٹریپ ہوتا جا رہا ہے, اور اسرائیل جو ہے وہ ان کی تو پوری شروع سے یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ہم امریکہ کو یہاں پہ ڈریگ کر لیں اس جنگ میں. اور فیوچر میں یہ اسرائیل کا صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے نیوکلیر جو سائٹس ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے, بلکہ ریجیم چینج جو ہے اسرائیل اس کے حوالے سے بہت سیریس ہے. اب جتنی ان کی رائٹنگز دیکھ لیں, ان کی طرف سے جو آپ ان کے میڈیا کو تھوڑا سا فالو کر لیں, تو وہاں پہ مسلسل یعنی ریجیم چینج کی بات ہو رہی ہے. میں کل سے ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ نیوکلیر کیپیبلٹی ایران کی کم وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے, اور ریجیم چینج کی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں, جو کہ بہت مشکل ہے. یعنی لیکن یہ کہ وہ آپشن ابھی تک ان کے پاس ہے. تو امریکن انوالومنٹ جب اگر آتی ہے اس جنگ میں, تو پھر ایران کے لیے مشکلات مزید بڑھیں گی. اس حوالے سے سر کہیے گا, ایک تو جو مولانا صاحب نے بات کی ہے, یہ عام طور پہ پاکستان میں یہی تاثر جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ یہ معاملہ ہے. مولانا صاحب کی بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مجھے تو ابھی آپ نے سنا بھی ہے, یہ شاید ششی صاحب فرما رہے تھے, اور بالکل صحیح فرما رہے تھے. کب نہیں تھا, مطلب کون نہیں جانتا کہ اسرائیل کے لیے پاکستان جو ہے وہ ایک سوان روح ہے. یہ 84 کے اندر, میں نے پچھلے دن کالم لکھے, 1984 کے اندر رونلڈ ریگن نے پریزیڈنٹ مشرف کو فون کیا. اس وقت پاکستان کے نیوکلیر پروگرام میچور ہو چکا تھا کہ انڈیا اور اسرائیل جو ہے فلاں دن آپ پہ حملہ کرنے والے ہیں. پھر سب کو پتہ ہے اس زمانے کے جو لوگ ہیں کہ کس طریقے سے کوہٹا کے اوپر ایک بلون چھوڑے گئے تھے جو بہت پورے علاقے کو کور کیا ہوا تھا, کس طریقے سے پوری جگہ وہاں پہ ہمارے جہاز جو اسکریمبل کرتے رہے تھے, اور ایک عرصہ تھا, اور پھر وارن بھی کر دیا گیا تھا کہ ہمارا پروگرام مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی کئی دفعہ ایسے مواقع آئے جس میں اسرائیل کا پہلا, ہمیشہ میں تو امریکہ پڑھتا تھا, میرے ساتھ ایک اسرائیلی تھا, وہ پائلٹ تھا, ٹریننگ پہ لیے تھا, اسی ساتھ ہی اسی علاقے میں امریکن ایئر فورس بیس تھا. تو اس سے ہماری شناسائی تھی. تو وہ تو ہمیشہ کہتا تھا کہ ہمیں تو دشمن نمبر 1 پاکستان کے طور پہ بتایا گیا, لیکن اصل کرائسس یہ ہے کہ اس سے پہلے
जो उन्होंने 7 हुकूमतों को उन्होंने टॉपल करके उनको डिस्टेबलाइज करना था, उनके रजीम चेंज करने थे, उनमें से खाली अब ईरान बाहर रह गया, बाकी हर जगह पे अपने काम में मुकम्मल हो गए हैं। मैंने अभी अर्ज किया है कि सारी हुकूमतें डिसफंक्शनल हो गई हैं। एक क्राइसिस होती है कि आप एक बात की है यहाँ पे चशी साहब ने, और वो हरफ आखिर है कि कभी हमारे लीडरों के, इजरायली लीडरों के, अमेरिकन लीडरों के मुंह से जो आ रहा है उसको कभी ना सुने। इसकी मैंने बताया ना कि कई जहतें होती हैं कि कहां जाना चाहते हैं। असल सूरत हाल ये है कि इजराइल जो है 7 दिन के अंदर तो ये पता चला है कि इजराइल जो है आए दिन ज्यादा प्रेशर में आ रहा है, और एक उसके अंदर एक महसूस हो रहा है कि एक फियर अननोन है, कि उसे देख रहे हैं कि अगर ये इंटेंसिटी बढ़ रही है और ये इंटेंसिटी मजीद बढ़ गई तो इसका मतलब है ईरान के पास वो वेपन है जो आज तक जंगों में इस्तेमाल नहीं हुए। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि और यही के साथ ये बात क्लियर होती जा रही है बढ़ कि गई इस्राईल तो एक फियर ऑफ द अननोन है, तो इनको घायल किए हुए हमारे साथ मौजूद थे। एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद, एहसानुल्लाह टीपू साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।